पुरस्रार वजूद किस्त नंबर 20। अर्शी बला की तेज थी। नजमा पुपी के बारे में सब कुछ जानती थी वो, और अच्छी तरह जानबूझकर ही इसने इस काम का आगाज किया था। अब नजमा पुपी पेट पकड़े पकड़े फिर रही थी। सचमुच पेट में दर्द ही हो रहा था। अजीब सी ही जानखेज कैफियत सवार थी इन पर। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये रूह फुर्सा खबर कैसे सुनाए, किसको सुनाए। अर्शी को भी जानती थी क़यामत बर्पा कर देगी अगर इसके मुंह से कोई बात निकल गई तो, लेकिन जहर भी तो नहीं लाकर दे सकती थी। कुछ करना जरूरी था। बच्ची जान से जाएगी और बहर तौर इन्हें किसी कीमत पर गवारा नहीं था। बहुत देर सोचती रही। दादी अम्मा के कमरे के सामने चक्कर लगाती रही। इस दौरान एक अजीब जानकनी किसी कैफियत का शिकार थी। दादी अम्मा खुद ही कमरे से बाहर निकली और नजमा पुपी धक से खड़ी रह गई। दादी अम्मा ने इन्हें देखा और बोली, ए नजमा, क्या बात है? खैरियत? कहाँ टहल रही हो? नजमा पुपी ने कोई जवाब नहीं दिया तो दादी अम्मा इनके पास आ गई। ए खुदा खैर करे, आओ तो सही, जरा अंदर तो आओ। आप बुला रही है तो अंदर आ जाती हूं, लेकिन यूं समझ लीजिए कि बस या खुदाया। ए नजमा, खैर तो है? क्यों मुझे होलाए दे रही है? क्या बात है? बस अम्मा भी क्या बताऊं, सर फोड़ लेने को जी चाह रहा है। अम्मा भी नजर लग गई हमारे घर को। ए अम्मा भी सब कुछ मलिया मेट हो गया, इज्जत लुट गई अम्मा भी। नजमा फूफी बैन करने लगी। दादी अम्मा ने दरवाजा बंद कर लिया था। नजमा के पास पहुंचकर बोली, ए नजमा, तुझे मेरी कसम, देखो मेरी जान की कसम, मुझे बताओ तो बात क्या है? कस्में दिला रही हैं आप। अल्लाह आपकी जिंदगी रखे, अब तो जुबान बंद नहीं रह सकती। आया गया आप ही निपटेगी। आपने मुझे कस्में दिलाई हैं, अब भला मेरी क्या मजाल के जुबान बंद रखूं? और फिर जुबान तो मैं वैसे भी बंद नहीं रख सकती थी अम्मा भी। हाय, क्या बताऊं क्या हो गया। अरे कुछ मुंह से फूटो नजमा, क्यों मुझे हलकान किए दे रही हो? बता रही हूं अम्मा भी, बता रही हूं। ये अर्शी जुल्म कर बैठी है। अरे अम्मा भी, कोई सोच भी नहीं सकता था। अरे मैं कहती हूं लड़कियों को इतनी आजादी देने का वक्त इस दौर में आया है। अरे हमने तो अपनी जिंदगी गुजार दी, कोई उंगली ना उठा सका। अम्मा भी, गजब हो गया, गजब। अब दादी अम्मा को गुस्सा आने लगा। नजमा फूफी ड्रामे किए जा रही थी। दादी अम्मा ने कहा, देखो नजमा, मेरी आदत जानती हो, जब तक नर्म हूं, जब सख्त होती तो मुझे संभाला नहीं जा सकता। मैं तुमसे मुसलसल पूछे जा रही हूं और तुम मुझे कहानियां सुनाई जा रही हो। अरे छोड़ो अपने माजी को। क्या हुआ अर्शी को? क्या हो गया? क्या कर डाला है इसने? हाय अम्मा भी, कोई छोटी मोटी बात होती तो मुंह खोलकर कह भी देती। हाय कैसे कहूं, किस मुंह से कहूं कि लुट गई हमारी इज्जत, बर्बाद हो गए हम सारे के सारे। खुदा तुम्हें गारत करे नजमा, और क्या कहो। अरे खुदा की बंदी, कुछ मुंह से तो फूट दे। अर्शी का नाम ले लिया है तूने, गौर कर लीजिए जो कुछ कह रही है। झूठ नहीं बोलूंगी अम्मा भी, आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। अरे आपसे झूठ बोल सकती हूं मैं, और ये भी, और ये बात ना भाई ना, गर्दन उतर जाए मेरी। ये भी भला कोई छुपाने की बात है? और वो कर सकती हूं जो मुझे कहा गया है।
دادی اماں کی نگاہیں دیکھ کر نجمہ پھوپھی ایک دم سنبھل گئی۔ دادی اماں نے غلط نہیں کہا تھا، جنونی ٹائپ کی خاتون تھی۔ بعض اوقات ان کا غصہ قابو سے باہر ہو جاتا تھا اور اس وقت ان کے غصے کو سنبھالنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ جلدی سے بولی، شادی کر لی ہے عرشی نے؟ عرشی نے شادی کر ڈالی ہے اماں بھی؟ کیا؟ دادی اماں کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ ہاں، اب خود ہی بتائیے، منہ کھول کر اتنی بڑی بات کیسے کہہ دیتی؟ کس طرح دل سے کہتی؟ آپ کہہ سکتی تھی میری جگہ ہوتی تو یہ بات۔ اے خدا کی بندی، کچھ آگے بھی تو بول، کیا کہہ رہی ہے؟ کچھ ہوش و حواس قابو میں ہے؟ ہوش و حواس ہی تو قابو میں نہیں ہے اماں بھی۔ عرشی میرے پاس آئی تھی۔ دیکھو اب میں بتائے دے رہی ہوں، عرشی میرے پاس نہیں آئی تھی، بلکہ صبح کو وہ باغ میں ٹہل رہی تھی، پریشان تھی، رو رہی تھی۔ تمہیں پتا ہے اماں بھی، میں بھی صبح کو باغ میں ٹہلنے نکل جاتی ہوں۔ عرشی بھلا اتنی صبح کہاں سے اٹھنے والی؟ اسے چہل قدمی کرتے دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ پہنچ گئی اس کے سر پر، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، شکل اجڑی ہوئی تھی۔ میرا تو دل ہول گیا۔ میں نے ذرا دلاسا دیا تو پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کون؟ عرشی؟ ہاں، اسی کے بارے میں کہہ رہی ہوں۔ مگر کیوں، ہوا کیا؟ بڑی مشکل سے زبان کھولنے پر آمادہ ہوئی، کہنے لگی، نجمہ پھوپھی، مجھے زہر منگا دو، میں زہر کھا کر سو جانا چاہتی ہوں۔ بھلا مجھ سے یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ قسمیں دلائیں، طرح طرح سے سہارے دیے، تب بڑی مشکل سے زبان کھولنے پر آمادہ ہوئی، کہنے لگی، میں نے جاوید نامے کسی نوجوان سے شادی کر لی تھی، 2 سال پہلے کی بات ہے، اور اب وہ ایک بچی کی ماں بھی ہے۔ جاوید نے اسے دھوکہ دے دیا، موا کم بخت مارا کہیں بھاگ گیا ہے اسے چھوڑ چھاڑ کر، بچی کو وہیں رکھتا تھا۔ اماں بھی کچھ بھی کہیں، لڑکیوں کو اتنی آزادی دینا سمجھ لیجئے تباہی کا پیش خیمہ ہوتا ہے، اور وہ تباہی آ گئی اس گھر پر۔ اب بتائیے کیسے سنبھالیں گی عزت؟ ارے ہم تو 2 کوڑی کے لوگ ہیں، ہمارا تو خیر کیا ہی بگڑے گا، لیکن گھر کا کیا ہوگا؟ ارے ہم تو اپنے آپ کو یہی سمجھتے ہیں کہ اس گھر کی عزت ہے تو ہماری عزت ہے، ورنہ ہم کیا، ہماری اوقات کیا؟ نجمہ خدا کے لیے پوری بات تو سنا دو مجھے، ادھر دور کی ہانکیں لگنے لگ جاتی ہو۔ ارے جو کچھ کہہ رہی ہو وہ سچ ہے؟ اس کم وقت ماری کی عادت جانتی ہو، ایسے ایسے گہرے مذاق کرتی ہے کہ کسی کو شبہ تک نہیں ہوتا کہ مذاق کر رہی ہے۔ مذاق کیا ہوگا اس نے۔ لو اماں بھی، مجھ سے مذاق کرنے کی کیا ضرورت تھی اسے؟ ایک میں ہی رہ گئی تھی مذاق کرنے کے لیے۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، اس کا حلیہ بتا رہا تھا، اس کی شکل بتا رہی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی اس نے 2 سال پہلے شادی کر لی تھی کسی جاوید نامی نوجوان سے، وہ اس سے محبت کرتی تھی اور اس کے بعد اس کے ساتھ رہتی تھی۔ اس بات کو چھپائے رہی، پھر ایک بچی کی ماں بن گئی، اب جاوید اسے چھوڑ کر بھاگا ہے تو پریشان پھر رہی ہے۔ کہاں ہے وہ؟ دادی اماں نے سوال کیا۔ خدا جانے۔ اماں بھی، تمہیں خدا کا واسطہ، دیکھو میرا چونڈا مت کٹوا دینا اس سے، مجھ سے منع کر دیا تھا کہ کسی کو بتاؤں گی نہیں، مگر آپ خود بتائیے، کیا یہ ایسی بات تھی کہ میں چھپائے رکھتی اسے؟ اور یہ 100 روپے کا نوٹ دیا ہے مجھے زہر منگانے کے لیے۔ کہنے لگی، نجمہ پھوپھی، اگر زندگی میں کبھی آپ نے مجھ سے محبت کی ہے تو خدا کے لیے مجھے زہر منگوا کر دے دیجیے، میں زہر کھا کر سو جانا چاہتی ہوں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ارے دیکھو کہاں ہے، نجمہ اسے بلا کر لاؤ میرے پاس۔ میں؟ نجمہ پھوپھی اچھل پڑی۔ ہاں کیوں، قتل کر دے گی مجھے؟ میں کمرے میں گئی کہ دادی اماں نے مجھے بلایا ہے تو سمجھ لو سر پھاڑ دے گی میرا، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی، اسے تم اچھی طرح جانتی ہو اماں بھی۔
اپنے کمرے میں ہی ہے؟ ہاں۔ چلو میں خود چلتی ہوں۔ میں بھی چلوں؟ چلو جب میں کہہ رہی ہوں تو چلتی کیوں نہیں؟ دیکھو اماں بھی، مجھے نہ لے جاؤ، اپنے طور پر معلوم کر لو جو تمہیں معلوم کرنا ہے، چلو میرے ساتھ، دادی اماں نے غرا کر کہا، اور نجمہ پھوپھی پر مردنی چھا گئی۔ بہر طور مرے مرے قدموں سے باہر نکل آئی تھی۔ اب جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی چکا ہے، مگر دل مطمئن پا رہی تھی، کم از کم اپنی ذات پہ یہ بوجھ نہیں رہا، اب یہ بوجھ تقسیم ہو گیا تھا۔ عرشی اپنے کمرے میں ہی موجود تھی، اسے اتنی جلدی کی امید نہیں تھی۔ بہرحال دادی اماں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے آگے آ کر دروازہ کھول دیا۔ دادی اماں کو دیکھ کر مسکرائی اور بولی، آئیے دادی اماں، آج آپ ہمارے کمرے میں؟ لیکن پھر دادی اماں کے پیچھے نجمہ پھوپھی کو دیکھ کر عرشی کی آنکھیں سکڑ گئی۔ بغور نجمہ پھوپھی کو دیکھا، دادی اماں اندر داخل ہو گئی تھی۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر کہا، آؤ نجمہ، اور نجمہ پھوپھی بھی اندر داخل ہو گئی۔ دادی اماں نے عرشی کو سر سے پاؤں تک گھورتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ، اور سنو، نجمہ سے تم کسی بھی سلسلے میں کچھ نہیں کہو گی۔ دیکھو عرشی، نجمہ اس گھر کی ایک فرد ہے، ایک ذمہ دار عورت ہے، اگر اس نے مجھ سے کچھ کہا ہے تو یوں سمجھو اپنی ذمہ داری کی بنیاد پر کہا ہے۔ میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ نجمہ سے اس بارے میں ایک لفظ نہ کہنا۔ نجمہ پھوپھی، عرشی مٹھیاں بھیج کر بولی، ارے میں مر گئی، میرے مالک، میرے مولا۔ نجمہ پھوپھی تھر تھر کانپنے لگی۔ دادی اماں نے پھر کہا، عرشی، میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی؟ کیا کہہ رہی ہوں میں؟ دادی اماں، بیٹھو، بیٹھ جاؤ۔ دادی اماں کی تجربے کار نگاہیں عرشی کا سراپے کا جائزہ لے رہی تھی۔ ان کا تجربہ یہ بتا رہا تھا کہ وہ ایک بچی کی ماں تو کہیں سے نہیں لگتی۔ بہرحال تجربے بھی دھوکہ دے جاتے ہیں۔ وہ بیٹھ گئی، اور پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، تم نے نجمہ سے جو کچھ کہا ہے کیا وہ سچ ہے؟ عرشی کے چہرے پر ایک سنگین سی خاموشی طاری تھی، وہ خاموش رہی۔ دادی اماں پھر بولی، میں پوچھ رہی ہوں، تم نے نجمہ سے جو کچھ کہا ہے کیا وہ سچ ہے؟ ہاں دادی اماں، وہ سچ ہے۔ گویا تم نے خاندان کی عزت لٹا دی۔ کیا کروں دادی اماں، بھٹک گئی تھی۔ عرشی مغموم لہجے میں بولی، اور تم ایک بچی کی ماں بھی ہو؟ جی۔ شرم نہیں آتی جملے ادا کرتے ہوئے؟ نہیں، عرشی نے کہا، اور پھر گڑبڑا کر جلدی سے بولی، مطلب ہے آتی ہے۔ تجھے یہ سب کچھ کرنا چاہیے تھا عرشی؟ نہیں۔ پھر تم نے کیوں کیا؟ کہاں نہ بھٹک گئی تھی۔ کچھ نہیں، میں خاموشی سے زہر کھا کر سو جاؤں گی، آپ لوگوں کو بالکل رسوا نہیں کروں گی۔ اگر تو زہر کھا کر سو جائے گی تو ہم سب رسوائی سے بچ جائیں گے۔ یہ سب کچھ میرے بعد ہوگا، میں تو دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہوں گی۔ کون تھا یہ جاوید؟ ایک بہت خوبصورت لڑکا تھا، کالج میں تعلیم حاصل کرتا تھا کسی زمانے میں، ماں باپ نہیں تھے، لاوارث تھا، چچا نے پرورش کی تھی، اس کے بعد چچا نے بھی گھر سے نکال دیا، پھر یارو مددگار پھر رہا تھا، پھر مجھ سے ملاقات ہو گئی، مجھے اس پر ترس آ گیا، دادی اماں وہ مجھ سے محبت کرنے لگا تھا، پھر ہم دونوں نے شادی کر لی۔ کہاں؟ کورٹ میں، کوئی ثبوت، کاغذات میرے پاس موجود ہیں۔ پھر ہم دونوں زندگی گزارتے رہے، میں رات کو یہاں آ جاتی تھی، جاوید سے دن میں 2-4 گھنٹے کے لیے ملاقات ہو جاتی تھی۔ پھر کیا ہوا؟
پھر میں ایک بچی کی ماں بن گئی۔ خدا تجھے غارت کرے، کس کھلے منہ سے کہہ رہی ہے؟ ارے مگر تو یہی رہتی تھی، ہم سب اندھے ہو گئے تھے کیا؟ دادی اماں، میں نے بڑی احتیاط سے کام لیا تھا۔ کمال ہے نجمہ، کمال نہیں ہے؟ یہ ہو کیا گیا ہے آج کل کی نسل کو؟ ارے خدا انہیں غارت کر دے، ارے خدا انہیں فنا کر دے۔ یہ وہ سب کچھ کر بیٹھی ہیں جس کا تصور کر کے ہارٹ فیل ہو جایا کرتے تھے۔ ارے خدا انہیں غارت کر دے۔ دادی اماں کوسنے پر کوسنے دینے لگی۔ عرشی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اب کیا ہوگا نہ شدنی، اب کیا ہوگا؟ ارے میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ کوئی نہ کوئی گل کھلے گا، یہ نہ شدنی کچھ نہ کچھ کر کے رہے گی۔ بابا کو جنگلوں کی خاک چھاننے سے فرصت نہیں ہے۔ ارے کیا تلاش کرتا پھر رہا ہے وہ جنگلوں میں؟ جب دیکھو مہم پر جا رہے ہیں، مہم پر جا رہے ہیں، اور یہاں بیٹی نے نئی مہم جو شروع کر رکھی ہے۔ ابھی دادی اماں یہاں کوسنے پیٹنے دے رہی تھی کہ عرشی کی والدہ کسی کام سے اندر آ گئی اور یہاں کے ماحول کو دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ عرشی ایک دم کھڑی ہو گئی تھی۔ کیا ہوا اماں بھی؟ کسے برا بلا کہہ رہی ہیں؟ کچھ ایسی ہی آوازیں سنائی دے رہی تھی باہر سے۔ آ جاؤ آ جاؤ بیگم صاحبہ، اندر آ جاؤ، آؤ تمہیں ایک دلچسپ کہانی سناؤ۔ عرشی کی والدہ اندر داخل ہو گئی، لیکن دوسرے لمحے عرشی کے منہ سے نکلا ارے باپ رے، اور وہ پھرتی سے اٹھ کر باہر دوڑ گئی۔ اب یہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ پہلے یہ سارے معاملات ہموار ہو جائیں، اس کے بعد جیسی بھی صورتحال ہو اندازہ لگا کر آگے قدم بڑھایا جا سکتا ہے۔